बहुत शुक्रिया आप साथियों का, आप तशरीफ लाए। और हमारे यहाँ रवायत होती है कि वीटी प्रेस में हमारे जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान होते हैं, और बड़े ऑनर की बात होती है हमारे लिए भी कि वो हमारे पास मौजूद होते हैं। आज हमारे पास डॉक्टर बनोरी साहब मौजूद है, तारिक बनोरी साहब, और आप हायर एजुकेशन कमीशन में अपने खदमात साथ अंजाम देते रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपको अपने जो हायर एजुकेशन कमीशन के हवाले से मुख्तलिफ उसके बारे में आपसे बात करेंगे, और आप दोस्तों से कहा है लेकिन काइंडली बहस नहीं कीजिए, और बहस नहीं हुआ है जी है। Before I start, इसमें काफ़ी लोगों ने मुझे कहा था कि वो जूम पे शिरकत करेंगे, तो ज़रा पता करवा लें कि उसकी क्या सूरत हाल। कौन सा लेकिन डॉक्टर साहब आप बिस्मिल्लाह कीजिए, सारे कैमरे मौजूद हैं, और जूम वाले होंगे तो वो भी आ जाएंगे। अच्छा, नहीं, बहुत से लोगों ने मुझे टेक्स्ट किए थे, कोई कराची से, कोई लाहौर से, कुछ इस्लामाबाद से भी, जो कि उन्होंने कहा था कि वो जूम पे, ख़ास तौर पे कोविड की वजह से और फिर वैसे भी, तो अब मैं ये नहीं चाहता कि हम शुरू करें और वो लोग इससे बाहर हों। तो चूँकि ऐलान में कहा गया था कि वो जूम से लोग शिरकत कर सकते हैं, तो मुझे नहीं इल्म कि वो कहाँ पे है उसका। यहाँ से फेसबुक लाइव जाएगा, के साथ कनेक्ट करेंगे, वहाँ से शेयर भी कर सकते हैं, वहाँ से ले भी सकते हैं, यहाँ से भी वीडियो डाउनलोड हो जाएगी, आपको वीडियो भी मिल अच्छा, बस आप बिस्मिल्लाह कीजिए। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, ये तो नहीं, अच्छा, अच्छा जी, जैसा आपको इल्म है, पिछले हफ्ते गवर्नमेंट ने कहा जा सकता है एक किस्म का लीगल coup d'etat किया अगेंस्ट द हायर एजुकेशन कमीशन। हायर एजुकेशन कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कानून के तहत बनाया गया है। उसका काम है रेगुलेट करना एजुकेशन की इंस्टीट्यूशंस को, और उसको बनाया इस तरह गया था कि वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस से, पार्टिजन इन्फ्लुएंसेस से, और जो दिन ब दिन के इंटरेस्ट ग्रुप्स के इंटरेस्ट से प्रोटेक्टेड हो। उस प्रोटेक्शन, वो सारी प्रोटेक्शन लॉज में लिखी हुई थी, और एक जो बहुत बुनियादी असूल है प्रोटेक्शन का कि उसमें उसके हेड को, तमाम जो सीनियर वो लोग हैं, उनको टेन्योर की प्रोटेक्शन भी दी गई थी। ये बहुत नॉर्मल तरीका है कानून का, लेकिन इसमें गवर्नमेंट जो है उसकी कमिटमेंट होती है कि आप अपने विदाउट फियर और फेवर काम करें, अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसले करें, और जब आपका टेन्योर ख़त्म होगा उसके बाद आपका टेन्योर ख़त्म हो जाएगा, विच विल बी, उसके बाद जो भी होता है वो तो उसके हक़ में, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इस दौरान में आपको टच नहीं किया जाएगा। ये तमाम जो वो हैं प्रोटेक्शंस हैं, ये कई इदारों को मुयस्सर की गई हैं, क्योंकि उन इदारों पे ये रिक्वायरमेंट है कि वो एक किस्म का डिसीशंस करें, जजमेंट अपनी इस्तेमाल करें और अपने ज़मीर के मुताबिक काम करें। इसमें ऑफ कोर्स दी हाईएस्ट लेवल आर दी जुडिशरी, दी इलेक्शन कमीशन, दी ऑडिटर जनरल, जिनको तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन शामिल है। लेकिन पिछले कोई 30-40 साल में कई और इदारे ऐसे बने जिनको कि ये प्रोटेक्शन शामिल थी। अब एक बहुत ही अजीब और गरीब तरीके से इस प्रोटेक्शन को ख़त्म किया गया है, और सिर्फ टारगेट किया गया है एक पर्सन को, जो कि मेरे ख्याल में रास्ते में खड़ा था, तो उसको टारगेट करने के लिए एक लॉ बनाया गया है, विच नॉट ओनली इज़ इट हार्मफुल, वो तो इंस्टीट्यूशन को इफ़ेक्ट करता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इससे तमाम जो इदारे जो कि प्रोटेक्टेड हैं, उन इदारों को एक मैसेज चला गया है कि अगर आप हमारी ईमा पे काम नहीं करेंगे
تو چاہے آپ کی پروٹیکشن ہو یا نہ ہو آپ کو ریموو کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک بہت واٹر شیڈ ہے اس ملک کی تاریخ میں کہ اس میں گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم کسی کو بھی انڈیپینڈنٹلی کام کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے، وہ چاہے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین ہوں، چاہے مزید دوسرے جو ایسے انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو۔ اگر یہ چیز برقرار رہتی ہے تو اس سے اس ملک کا جو ایک لیگل سٹرکچر ہے اس میں ایک بہت بڑا ارتھکویک آئے گا، اس میں تمام انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ آن نوٹس ہو جائیں گی۔ صرف یہ نہیں ہے کہ یہی انسٹیٹیوشن ہے، یہی گورنمنٹ ہے، آئندہ آنے والی گورنمنٹس کو بھی یہ چیز میسر ہوگی کہ وہ کسی وقت بھی اس چیز کو افیکٹ کر سکتی ہیں۔ اب اس میں میرا ذاتی بھی جو ایشوز آتے ہیں، ذاتی ایشوز پہ میں اس لیے بات نہیں کروں گا کہ وہ اس وقت سب جوڈس ہیں، ہائی کورٹ کے پاس کیس ہے، تو ان ایشوز پہ میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ میں صرف آپ سے اس چیز کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک ہیومن رائٹس کا ایشو ہے، ایک اپنا لیگل رائٹس کا ایشو ہے، ایک ریگولیشن کی پروٹیکشن کا ایشو ہے، اور ایک ہماری تمام ایجوکیشن سیکٹر جو ہے اس کی پروٹیکشن کا ایشو ہے۔ دس از ناٹ ٹو ڈو ود ون پرٹیکولر چیئرمین، تمام فیوچر چیئرمین کو یہ پتہ ہوگا کہ ہم اس چیز پہ فیصلہ اب کوئی فیصلہ جو ہے بلا خوف و خطر نہیں کر سکتے۔ میرا اپنا ایٹیچیوڈ اس کے بارے میں یہی رہا تھا کہ بہت زیادہ پریشر تھے، کافی زیادہ پریشر تھے کہ ایسے کام کیا جائے جس سے کہ کچھ لوگ پیسے بنا سکیں، ان کو ہم نے پرسسٹنٹلی ریزسٹ کیا ہے۔ کچھ اور پریشرز ایسے تھے جس سے کہ کوالٹی ڈیٹیوریٹ ہوتی ہے، ان کو ہم نے ریزسٹ کیا ہے۔ کچھ اور پریشرز ایسے تھے جو کہ انٹرنل سٹرکچرز جو ہیں اس میں جو پرابلمس تھے ان کی طرف سے وہ پریشرز آ رہے تھے۔ یہ ساری چیزیں بہت پاپولر نہیں ہوتی، اسی لیے یہ لیگل پروٹیکشنز دی جاتی ہیں لوگوں کو۔ تو اب اس وقت یہ ہے کہ وہ تمام جو ایک انسٹیٹیوشنل اور لیگل بیسس ہے وہ اگر یہ فیصلہ برقرار رہا تو تمام انسٹیٹیوشنل اور لیگل بیسس اب ختم ہو جائے گا۔ یہ بہت بڑا سانحہ ہوگا اس ملک کے لیے، اور میں اس کے لیے پرائم منسٹر کو ڈائریکٹلی بھی اپیل کرتا ہوں اور آپ لوگوں کے تھرو اپیل کرتا ہوں کہ اس چیز کو برقرار نہ رہنے دیا جائے، اس چیز کو ریورس کیا جائے، کیونکہ یہ بہت ہی نقصان دہ عمل ہے جو کہ ہمارے ملک کی تاریخ میں آیا ہے۔ Now, I will be very willing to answer questions, but before that, there are people from different institutions and I would like to give them the floor. ایک صاحب جو ہیں ڈاکٹر کیسر بنگالی، انہوں نے ان کو خط لکھا تھا، ای میل لکھی تھی، جو میں آپ کو ریپیٹ کر دیتا ہوں کیونکہ وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ان کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ ریکارڈ میں آ جائے۔ This is Kaisar Bengali's message. Please have it read by someone at the event today. The underhand method employed to remove the HEC chairman in the process emasculates the institution, is deplorable. I've had the privilege of working very closely with Dr. Tariq Banoori and can vouch for his superior intellect and high integrity. He was selected to the position through an impartial professional process, and his forced removal from HEC is a loss to the development of higher education in the country. اس کے علاوہ کئی لوگوں نے جو سول سوسائٹی کے اراکین ہیں انہوں نے ہمیں میسیجز بھیجے ہیں۔ اب چونکہ زوم کا مجھے یہ علم نہیں ہے کہ وہ کیسے کنیکٹ ہوگا یا کیسے ان کے میسیجز آ سکتے ہیں، تو اس پہ میں اب کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن حارث خلیق صاحب ہیومن رائٹس کمیشن سے یہاں تشریف رکھتے ہیں، پرویز ہودوائے صاحب کو آپ جانتے ہیں وہ یہاں تشریف رکھتے ہیں، تو میں پہلے چاہتا ہوں کہ یہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں اور اس کے بعد ہم آپ کی طرف آئیں گے۔ ڈاکٹر صاحب آپ پہلے پلیز چلیے اگر آپ چاہیں۔ آواز پہنچے گی میری؟ اچھا، آپ سب کو خواتین و حضرات سلام عرض ہے۔ مجھے قانونی نقطہ نظر کے بارے میں کوئی صحیح علم نہیں ہے، لیکن میں بطور ایک استاد آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میرے کیا تجربات رہے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ساتھ۔
میں نے قائد اعظم یونیورسٹی میں سن 1973 میں پڑھانا شروع کیا اور 47 سال میں قائد اعظم یونیورسٹی کے ساتھ منسلک رہا. جب 2002 میں ہائر ایجوکیشن کمیشن بنا جنرل مشرف کے دور میں اور یہ پتہ چلا کہ بہت بڑی یہاں فنڈنگ کے راستے کھل گئے ہیں تو میں خوش ہوا، اس لیے کہ اعلیٰ تعلیم کے لیے ہماری یونیورسٹیوں کے لیے ہمیشہ رقم بڑی مختصر ہوا کرتی تھی. اور 2 سال تک میں ڈاکٹر عطاء الرحمان کے ساتھ کام کرتا رہا. انہوں نے مجھے مختلف کام دیے تھے کرنے کے لیے، لیکن کچھ وقت کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن ایک غلط راستے پر چل پڑا ہے، جہاں صرف اب ڈالر کو دیکھا جا رہا ہے اور اس کو زیادہ سے زیادہ تقسیم کرنے کے راستے نکالے جا رہے ہیں. بالخصوص پی ایچ ڈی پروگرام جس میں کوئی کوالٹی کنٹرول نہیں رکھا گیا، جس میں ٹیچرز کو ان کے پرچوں پر رقم دی جاتی تھی، بہت بڑے پیسے دیے جاتے تھے، 50,000 سے لے کر 1 لاکھ تک، جس میں لوگوں کو ٹیچرز کو باہر بھیجا جاتا تھا لیکن یہ دیکھے بغیر کہ کس کو بھیجا جا رہا ہے اور وہ کتنی قابلیت کا حامل ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ 2004 میں نے ایچ ای سی کے ساتھ اپنا ناطہ توڑ دیا اور میں اس کے بعد بار بار شکایت کرتا آیا ہوں کہ ہم نے ایک بہت سنہرا موقع کھو دیا ہماری یونیورسٹیوں کو سدھارنے کا. آج ہمارے سامنے جو صورتحال ہے وہ نہایت افسوسناک ہے. پی ایچ ڈیز کی بھرمار ہے، مگر یہ پی ایچ ڈیز ایسے ہیں جو امریکہ کے ہائی اسکول کے امتحانات بھی نہیں پاس کر سکتے ہیں. آج ہزاروں پرچے چھپتے ہیں، پیپرز، ریسرچ پیپرز کہنے کو، لیکن یہ خرافات کا ڈھیر ہے جسے کوئی نہیں پڑھتا، جس میں کوئی تحقیق نہیں ہے اور جو صرف پیسہ کھینچنے کا ایک ذریعہ بن گیا ہے. میں نے بہت دکھ کے ساتھ یہ دیکھا کہ جو پاکستانی ماہرین کو باہر سے بلایا جاتا تھا، اور جو کہ ایک اچھی بات ہے کہ جو غیر ملکی پاکستانی ہیں جو وہاں پر مقیم ہیں کہ انہیں موقع دیا جائے کہ وہ آ کر پاکستان کی خدمت کریں، وہ جو سچ مچ کے ماہر ہیں اور جن کے دلوں میں پاکستان کا درد ہے انہیں یہاں مدعو کیا جائے. تو میں اس بات سے بہت خوش تھا، لیکن جب میں نے دیکھا کہ کس قسم کو لوگوں کو بلایا گیا اور یہ کہ وہ محض تفریح کی خاطر یہاں آتے ہیں، تو پھر میرا دل بہت دکھا. علاوہ اس کے جتنے سائنسی آلات منگوائے گئے یہاں پہ، اور اس وقت میں قائد اعظم یونیورسٹی کے فزکس ڈپارٹمنٹ کا چیئرمین تھا جب ایک 40 کروڑ روپے کی مشین منگوائی گئی پیلیٹرون کے نام سے، جس کی ہمیں قطعاً ضرورت نہیں تھی، اور وہ مشین لائی گئی. اور میں 2007 کی بات کر رہا ہوں. میں اکیلا نہیں تھا اعتراض کرنے والا، میرے ساتھ پروفیسر ریاض الدین تھے جو پاکستان کے، میں کہتا ہوں کہ بہترین فزسسٹ تھے. مرحوم 2013 میں ان کا انتقال ہوا. وہ بھی اس اعتراض میں شامل تھے کہ ہمیں اس مشین کی ضرورت نہیں، ہم اس کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن ڈاکٹر عطاء الرحمان اور ڈاکٹر سہیل نقوی جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر تھے مصر تھے کہ یہ مشین منگوائی جائے. اور آج یہ مشین ویسے کہ ویسے پڑی ہے، اس پر اسے کوئی استعمال نہیں کیا گیا، گو کہ اب 13 سال گزر چکے ہیں. تو بہت سی اس طرح کی شکایات ہیں. لہٰذا جب ڈاکٹر طارق بنوری کا تقرر ہوا تو میں خوش تھا، کیونکہ میں ان کو 30 سال پہلے سے جانتا تھا اور میں امید کر رہا تھا کہ وہ آ کر کم از کم کچھ چیزوں کو ٹھیک کر سکیں گے.
میں نے ان سے ملاقات نہیں کی جتنا وقت یہ HEC کے چیئرمین رہے، اور آج میری دوسری ملاقات ہے. ایک ہوئی تھی سر راہ، لیکن اس سے پہلے آپ سے میری ملاقات نہیں ہوئی، اور میں نے جان کے فاصلہ رکھا کیونکہ میں ان کے راستے میں حائل نہیں ہونا چاہتا تھا. مجھے خوشی ہے کہ انہوں نے کچھ چیزیں کی، مگر مجھے یوں لگا کہ شاید زیادہ کچھ کر نہیں سکتے کیونکہ یہاں حالات اس کی شاید اجازت نہ دیں. مجھے آج بہت دکھ ہے کہ ان کو اس طرح سے نکالا جا رہا ہے، کیونکہ میں نے HEC کو بہت باریک بینی سے تو نہیں دیکھا جو کارگزاری ہے پچھلے 2.5 سال کی، لیکن جتنا میں نے اخبار میں پڑھا اور اپنے کولیگ سے سنا تو مجھے لگا کہ یوں ایک کوشش ہے کہ جو خرابیاں پہلے کی ہیں انہیں درست کیا جا رہا ہے، کم از کم ایک کوشش ہو رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اعلیٰ تعلیم کے لیے ایک بہت افسوس کا مقام ہے کہ اس طرح سے ان کو اب یہاں سے جانے کو کہا جا رہا ہے. شکریہ. شکریہ آپ کا دوستوں اور ساتھیوں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر پرویز ہود بھائی نے اور اس سے پہلے ڈاکٹر طارق بنوری نے جو قابل مذمت ایک فیصلہ ہے حکومت کا، اس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتایا. میں مختصراً یہ عرض کروں کہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان اور پاکستان میں اعلیٰ تعلیم، بنیادی تعلیم سے لے کے اعلیٰ تعلیم کو شہریوں کا بنیادی حق سمجھنے والے تمام خواتین و حضرات، ملک کے شہری، اس فیصلے پر بہت نالاں ہیں، مذمت کرتے ہیں اس کی. اور اس کے 2 پہلو ہیں. ایک بات تو یہ کہ عجلت میں پاس کیے جانے والے اس طرح کے تمام آرڈیننسز یا ان کا پیش کیا جانا بذات خود پاکستان کے دستور اور پاکستان کے قانونی نظام کا مضحکہ اڑانے کے مترادف ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کو کسی فرد سے یا کسی ادارے کو اپنے قابو میں لانے کے لیے یا کسی فرد کو برطرف کرنے کے لیے آپ قانون میں ترمیم کر دیں. اور غالباً ڈاکٹر صاحب کریکٹ می اف آئی ایم رانگ کہ 4 سال کا جو ٹینیور ہے وہ 2 سال کر دیا گیا. ایسا ہی ہے. تو 2 سال تو اگلی حکومت جو آئے گی یا 6 مہینے بعد موجودہ حکومت ہی چونکہ ماہر ہے اپنے فیصلے تبدیل کرنے میں، تو ہو سکتا ہے اس کو 1 سال کا ٹینیور کر دے. یہ کوئی کرکٹ کی ٹیم کی سلیکشن کمیٹی کی جو میعاد ہے وہ بھی اس سے زیادہ ہوتی ہے. تو یہ ایک بہت، اس سے سنجیدگی کا پتہ لگتا ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سرکار کتنی تعلیم اور خاص طور پر اعلیٰ تعلیم سرکار کی ترجیحات میں کس جگہ ہے. اور جیسے کہ ڈاکٹر پرویز ہود بھائی نے فرمایا کہ معاملہ جو ہے وہ ان وسائل تک اور ان پیسوں تک رسائی ہے جس کی راہ میں کوئی بھی ایسا شخص جو بدعنوان نہ ہو، جس کا امپیکیبل کیریکٹر اور انٹیگریٹی ہو، وہ اس کے درمیان میں حارج ہوتا ہو، تو اس شخص کو برطرف کر دیا جائے، اسے ہٹا دیا جائے. لیکن ہمارے لیے شاید زیادہ بڑا سوال ایک ادارے کے استحکام کا یا تمام اداروں کے، جیسا کہ ڈاکٹر طارق بنوری نے ابتدا میں کہا، جو اسٹیٹیوٹری ادارے ہیں جو پارلیمان کے ذریعے سے، دستور کے ذریعے سے قائم کیے گئے ہیں، ان کی انڈیپینڈنس کا، ان کے آزادانہ خود مختارانہ فیصلے کرنے کا، اور تعلیمی نظام کو پاکستان کے جو زبوں حال ہے، جو جس طرح کی صورتحال سے دوچار ہے، اس کا ڈاکٹر پرویز ہود بھائی نے ابھی تذکرہ کیا، آپ سب کے علم میں ہے، اس سے بچانا ہے. ایسے ادارے ہمیں چاہیے تاکہ وہ پاکستان کے تعلیمی نظام کو بہتر بنا سکیں، اور اس کے لیے انہیں وہ خود مختاری دی جائے جو ان کا حق ہے، جو کہ حالات تقاضا کرتے ہیں. اور ساری دنیا میں ایسا ہوتا ہے، یا کم از کم مہذب دنیا میں ایسا ضرور ہوتا ہے. دوسری بات تو اس میں بے شک ڈاکٹر طارق بنوری بحیثیت فرد کے یا ان کی جگہ کوئی اور بھی ہو تو یہ ہمارا اعتراض جو ہے وہ اپنی جگہ حق بجانب ہوگا. مگر دوسری بات ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جو قوم یا جو ریاست یا جو حکومت، جو ملک اپنے سنجیدہ دانشوروں کا اور استادوں کا کے ساتھ یہ سلوک روا رکھتی ہے، اس کا کیا مستقبل ہوگا. یہ لمحہ فکریہ ہے اور المیہ ہے. ہو سکتا ہے کہ بہت سے ایسے ہمارے دانشور ہوں جن سے آپ
یہ تو خیر دیگر علوم کے استاد ہیں، لیکن جو سیاسیات بھی لوگ پڑھاتے ہیں یا سیاسیات پر جو تبصرہ کرتے ہیں، کامنٹری کرتے ہیں، ان کے بہت سی باتوں سے آپ اتفاق نہ کرتے ہوں، مگر کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایسے ملک میں جہاں کوئی اختلاف رائے یا کوئی بھی شخص جو آپ کے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ کے قوت اور اختیار میں ہارج ہو، اسے ہٹا دیا جائے، تو یہ اس آرڈیننس کو فوری طور پر واپس لیا جانا چاہیے، اور تاکہ نہ صرف ہائر ایجوکیشن کمیشن کی خود مختاری پر حرف نہ آئے اور وہ اپنی پوری آزادی کے ساتھ اپنا کام سر انجام دے سکے، اور دوسری جانب اس کا یہ بھی ضروری ہے کہ دیگر تمام ادارے، جیسا کہ پہلے کہا گیا، وہ غیر محفوظ نہ محسوس کریں. جو ادارہ، اب دیکھیں نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس ہے، اس میں بھی 2 سال سے کوئی تقرریاں نہیں ہوئی. نیشنل کمیشن آن اسٹیٹس آف ویمن ہے، اس کی بھی تقرریاں نہیں ہوئی. تو جو بھی آزاد ادارے ہیں، جو ریاست کے ادارے ہیں، جو حکومت پر یا حکومتی اقدامات پر تنقید کر سکتے ہیں، آپ ان تمام اداروں کو ایک ایک کر کے خاموش کراتے جا رہے ہیں، مفل کر رہے ہیں ان سارے اداروں کو. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ لوگ بھی اس میں اس آواز میں آواز ملائیں. جو ذرائع ابلاغ ہیں، میڈیا ہے، اس کا ایک بنیادی کردار ہے سماج کو صحیح طرف لگانے پر، گامزن کرنے پر، صحیح راستہ دکھانے پر. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ اس معاملے کو اٹھائیں. اور اس کی جو ایک بات آخری وہ یہ کہ میرے علم میں لایا گیا ہے کہ سندھ ہائی کورٹ نے کچھ ڈائریکشنز دیے تھے، اور ان ڈائریکشنز کی جو یعنی ان کا احترام نہ کرتے ہوئے پچھلے ہفتے کے دوران 2 ممبرز بھی اپوائنٹ ہو گئے ہیں ہیومن ہائر ایجوکیشن کمیشن میں، جو کہ ایک غیر قانونی اور کورٹ کے خلاف بات ہے. اور جو معاملات کورٹ میں ہیں اس پر ظاہر ہے کہ چونکہ سب جوڈس ہیں تو مزید بات نہیں کی جا سکتی، لیکن یہ بات ضرور میں آپ کے علم میں لاؤں گا. اس کی تحقیق کریں کہ کورٹ کے واضح کورٹ کی ہدایات کے باوجود ارکان کی تقرری کا سلسلہ جاری ہے. بہت بہت شکریہ. اچھا سر، یہ پریس تو نہیں ہے، یہ تو پریس کانفرنس ہے، اس کے کوشچنس ڈفرینٹ ہوتے ہیں، تو یہ تو اس میں ٹوٹل گریوینسز ہیں اور آپ نے نوٹیفیکیشن واپس لینے کے لیے ریکویسٹ کی ہے، بلکہ گورنمنٹ کی ایک چارج شیٹ بھی پوری پیش کریں باقی ڈپارٹمنٹس کی. یہ ٹیکنیکل بات ہے کہ میٹ دا پریس ہے یا نہیں ہے. ہماری طرف سے تو میٹ دا پریس ہی ہے. آپ سے کچھ ہم شیئر کرنا چاہتے ہیں. کچھ اور بھی دوست تھے مگر ان کو چونکہ وہ اب ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں تو وہ اپنی رائے کا اظہار نہیں کر سکتے جو آپ تک پہنچانا چاہتے تھے. سر ایک سوال ہے کہ یہ معاملہ عدالت میں ہے تو آپ کو کیا ضرورت پڑی سر یہاں پہ میٹ دی پریس کرنے؟ جو چیز عدالت میں ہے اس پہ ہم بات نہیں کریں. ڈاکٹر صاحب میرا بھی سوال ہے. ڈاکٹر صاحب میں توصیف واسی ہوں اور نائب نیوز ایجنسی سے. ڈاکٹر صاحب میرے ٹوٹل 3 سوال ہیں، اگر مجھے آپ اجازت دیں. میں کافی سب کو اجازت ہے. کوشش کر رہا تھا کہ آپ سے بات بھی ہو، لیکن ہمیں یہ گلہ رہا بطور ایجوکیشن رپورٹر کہ آپ نے ہمیں وہاں پہ انڈیویجول نہ تو انٹرویوز کے لیے ٹائم دیا اور نہ باہر کہیں، بلکہ ایون ایک دن آپ یہاں پریس کلب آئے تب بھی ہمارے ایکسیلنسی استاد موجود ہیں. میں نے اس دن سوال کے لیے ہاتھ پایا تو ہمیں موقع نہیں دیا. ڈاکٹر صاحب پہلی چیز آپ کے اسی ٹاپک سے شروع کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے کب یہ فیل کرنا شروع کیا یا کب آپ کو فیل ہوا کہ گورنمنٹ کی جو آپ سے خواہشات ہیں یا جو ان کی ترجیحات ہیں وہ آپ سے میچ نہیں کرتی ہیں اور آپ ان کے ساتھ نہیں چل سکتے. ہم لوگ رپورٹ بھی کر چکے ہیں مختلف، ایک کوئی خاتون ایڈوائزر لگائیں گی بٹ وہ پی ایم کی فیملی سے ہے کوئی ایسا، اس پہ آپ نے کیوں میڈیا پہ آ کے کچھ نہیں بتایا؟ دوسری چیز ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ کیا یہ سچ ہے کہ اس ٹائم تک کوئی 5000 کے قریب اسکالرشپ جو ہیں وہ یوٹیلائز نہیں ہو سکی ہائر ایجوکیشن کمیشن کے؟ یہ بڑا چھوٹا سا سوال ہے، اس پہ ضرور اپنا اینڈ دیں. اور تیسرا سر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے حوالے سے، میں قطعاً پرسنلائز نہیں ہونا چاہ رہا، آپ ماشاء اللہ سے استاد ہیں اور آپ کا احترام اپنی جگہ پہ موجود ہے، لیکن کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آپ پہ ایک لیبل لگ گیا تھا کہ آپ بوسٹن گروپ کے فیلوز کے جرمٹ میں ہی رہیں. آپ نے کسی اور کو جواب دینا، کسی کو مشاورت پہ لینا، آپ نے انڈر گریجویٹ پالیسی، آپ نے پی ایچ ڈی پالیسی ریوائز کی، آپ نے ایون اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ نہیں لیا. آپ سے ہم نے اس ٹائم پہ سوال کیا، آپ نے کہا ہم نے بلایا تھا وہ آئے نہیں. وائس چانسلرز نے الگ الگ باہر نکل کے اس کے اوپر پریس کانفرنس کی. آپ نے یکدم سے 150 سال سے ملک میں جاری 2 سالہ ڈگری پروگرام ختم کر دیا. اس ٹائم ہمارے ملک میں مختلف یونیورسٹیز 50 ہزار 2 سالہ ڈگری پروگرام ڈگریز جاری کر چکی ہیں. تو یہ سارا کیسے آپ نے سمجھا کہ ایک دم سے آپ سارا سسٹم لپیٹ دیں گے تو پھر آپ کو کبھی نہیں چھیڑا جائے گا یا سسٹم
मजीद बेहतर हो पाए? कुछ और भी सवाल है? मैं ज़रा इकट्ठा कर लेता हूँ ताकि जो ये बताइएगा कि आपके खिलाफ जो चार्जशीट जारी की है हुकूमत की तरफ से एक तरह की हुई है, उस हवाले से भी बताइएगा। दूसरा ये बताइएगा ये आपके पिछले 2 साल दौर में जितनी भी प्लेजरिज्म की आपके HEC के अंदर की कमेटीज थी उस पर कोई फैसला आपकी तरफ से नहीं आया। और तीसरा जो HEC जितने भी आपके वाइस चांसलर्स हैं उनमें से कोई भी आपसे मुतमिन नहीं था, इसकी वजह क्या है? इवन आज भी कोई साथ नहीं है। दूसरी बात यह कि अंदर आपकी अपॉइंटमेंट नून लीग के दौर में हुई थी और ये भी आपके इल्जाम फ्रॉड कर रहा मेरा ख्याल है सवाल काफ़ी हो गए, पहले जवाबात हों तो उसके बाद मजीद सवाल। वरना वो मिस हो जाएंगे। सबसे पहले तो इन्होंने मुझसे पूछा कि जी आपको कब ये ख्याल आया कि आप गवर्नमेंट के उन पे अमल नहीं कर सकते या उनके साथ इख्तलाफ। देखें, आपको शायद इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है कि रेगुलेटर क्या होता है। रेगुलेटर का काम ये नहीं होता है कि लोगों को खुश करे। रेगुलेटर का काम होता है कि एक स्टैंडर्ड्स इस्टेब्लिश करें ताकि लोग उस स्टैंडर्ड्स के मुताबिक चल सकें। उसमें हमेशा लोगों पे वो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि वो स्टैंडर्ड से नीचे चीज़ों को ना ले जाएं। अगर रेगुलेटर चाहे कि मैं पॉपुलर हो जाऊं तो वो फिर अपना जो उनकी ज़िम्मेदारियां हैं उससे वो सही तौर से उसमें कामयाब नहीं हो सकते। हमारा कभी ये इंटरेस्ट नहीं था कि हम कोई डायरेक्शंस लेके चलें। हमारा इंटरेस्ट हमेशा ये था कि यूनिवर्सिटीज़ में जो तालीम दी जा रही है उसकी क्वालिटी बेहतर हो, वो हमारी सोसाइटी के लिए मुनासिब हो, हमारी जो एक्सपेंशन है वो तमाम स्टूडेंट्स तक पहुंच सके, और रिसर्च जो हो रही है जो इस वक्त बहुत ही नाक़िस पाए की रिसर्च हो रही है उसकी क्वालिटी में बेहतरी हो, उसकी जो सोसाइटल रेलेवेंस जो है वो उसमें इम्प्रूवमेंट आए, और दूसरा फाइनली ये भी कि हमारा अपना जो रेगुलेटरी निज़ाम है वो भी ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट हो जाए। तो इसमें ये हम आप नहीं कह सकते कि जी मेरा काम ये था कि मैं जाके किसी के फेवर हासिल करूं, चाहे वो गवर्नमेंट के लोग हैं चाहे वो जो हमारे रेगुलेटरीज़ हैं। तो ये कहना कि जी आपको कब ये ख्याल आया, ये तो ऐसा ख्याल हमें कभी नहीं आया। अलबत्ते ये ज़रूर सुनने में आया है कि दूसरे लोगों को ये ख्याल आया कि जी ये हमारी बात नहीं मानते। अगर हम आपकी बात नहीं मानते, जो आपकी सही बात है वो हम तमाम मानते हैं, जो गलत बात है वो किसी की हम नहीं मानते। That is the responsibility of a regulator. That's also the responsibility of other people who are placed in positions of judging between people. ये उस्ताद का भी बुनियादी काम यही होता है। उनका काम ये नहीं होता है कि वो स्टूडेंट्स को खुश करें, उनका काम ये होता है कि स्टूडेंट्स तक तालीम पहुंचाएं और स्टूडेंट्स की असेसमेंट करें। अगर वो खुश करने में लग जाएं तो फिर वो ना असेसमेंट सही तौर से करेंगे और ना तालीम सही तौर से उनको पहुंचा सकेंगे। हमारा भी काम उसी नौइयत का है। तो ये तो एक टेंजेंट है कि उस डायरेक्शन में आप आएँ कि असल चीज़ ये थी। आपने फरमाया कोई चार्जशीट है। चार्जशीट का रूल ये होता है कि चार्जशीट किसी को दी जाती है कि आपके पास आपके ख़िलाफ़ ये चार्जेस हैं, आप इनका जवाब दें। आज तक कोई चार्जशीट नहीं आई। सीक्रेटली अगर कुछ हो तो उसका इल्म मुझे नहीं है, मगर आज तक हमें कोई चार्जशीट नहीं पहुंची। तो ये तो एक किस्म का बड़ा यानी स्ट्रेंज किस्म का तरीका है कि यानी आप खामोशी से कुछ न कुछ कर रहे हैं और फिर उसके बाद एक शबखून होता है और फिर उसका एक रिजल्ट आ जाता है। दैट इज़ नॉट द वे टू डू थिंग्स। देयर इज़ अ प्रॉपर वे टू डू थिंग्स एंड देयर इज़ अ इम्प्रॉपर वे टू डू थिंग्स। लास्टली मैं आप इसी पॉइंट पे मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि देखें, एक बहुत बड़ा सानिया जो हमारे मुल्क का है, चूँकि तालीम की क्वालिटी काफ़ी कमज़ोर है, इसलिए ये जो लोग गलत काम करते हैं और वो समझते हैं कि ये सही है, वो भी हम सही तौर से उनको ये तालीम ये नहीं दे रहे, तो फिर एक किस्म का एक आम कॉन्सेप्ट बन जाता है कि जी ये सारी चीज़ें जायज़ हैं। ये जायज़ नहीं है। देखें ना, प्राइम मिनिस्टर साहब बार बार कहते हैं रियासत मदीना। रियासत मदीना में ऐसे काम नहीं हो सकते। रियासत मदीना में कई चीज़ें हैं जो कि
منع ہے, ناانصافی منع ہے, یہ غلط طریقے سے کام کرنا منع ہے, یہ زبردستی کرنا اور دھونس کرنا منع ہے. یہ چیزیں ریاست مدینہ میں نہیں ہوتی. تو یہ سارے کام جو ہیں یہ غلط طریقے سے اگر کیے جائیں تو یہ مناسب نہیں ہے. تو یہ آپ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ ریگولیٹر جو ہیں وہ آ کے آپ کی منت سماجت کریں گے یا آپ کی طرف سے ڈائریکشنز آئیں گے اور اس پہ عمل کریں گے. یہ ریگولیٹر کا کام نہیں ہے. ہمارا کام ہے, اور ایک پوری کمیشن بنی ہے, ہمارا کام ہے کہ ہمیں جو اس سیکٹر میں جو پرابلمز ہیں ہم ان کو دیکھیں, ہم ان کو سمجھیں اور ہم ان کو ایڈریس کریں. اور یہ کام ہم نے پچھلے 2 سال میں کیا ہے. یہ پچھلے 18 سال میں ہو جانا چاہیے تھا, جو نہیں ہوا. اور جو گند آپ دیکھ رہے ہیں آج اسی وجہ سے ہے کہ یہ پچھلے 18 سال سے نہیں ہوا. اب آپ نے فرمایا کہ جناب یہ 5000 اسکالرشپس, دیکھیں جب سے HEC بنا ہے آن ایوریج 300-400 اسکالرشپس سال کی آن ایوریج ہوتی ہیں, مطلب کبھی زیادہ ہو جاتی ہیں کبھی کم ہو جاتی ہیں. HEC نے پچھلے 18 سال میں 6600 اسکالرشپس دی. اس کے مقابلے میں اس وقت 2000 ہمارے اسکالرشپ کے اسٹوڈنٹس باہر موجود ہیں. یعنی جو ان کا نارمل ریٹ تھا اس کو تقریباً ہم نے ڈبل کر دیا. اس وقت ہم چاہ رہے ہیں کہ اور بھی زیادہ لوگوں کو بھیجیں. ان کی جو پیچھے والی تعلیم کا جو سسٹم ہے اس کا رزلٹ آنا چاہیے تاکہ ان لوگوں کو آسانی سے ایڈمیشن مل سکے. جو لوگ تیار نہیں ہیں ان کو ہم بھیج دیتے ہیں, وہ وہاں جا کے فیل ہو جاتے ہیں اور پھر آ کے ان کے لیے پرابلمس کریٹ ہوتے ہیں. یہاں پہ بھی ہم نے جو پروگرامز بنائے PhD کے, چونکہ جیسے یہ ہدبہ صاحب نے فرمایا پروگرامز بنائے PhD کے, اس پہ باقاعدہ وہ سٹینڈرڈز نہیں بنائے گئے, تو اس کی وجہ سے لوگوں کو تعلیم صحیح طور سے نہیں ملی. ہم نے حال ہی میں ایک ٹیسٹ کیا تھا فریش PhDs کا, 534 لوگوں نے ٹیسٹ دیا تھا, جس میں اگر آپ کہیں کہ جی پاس فیل پہ ہم کرتے تو 10 لوگ پاس ہوئے. آپ یہ سمجھیں کہ اور یہ 534 میں زیادہ تر پاکستان کے PhD سے اور باقی جو ہیں ایک ہمارے دوست ملک ہیں ان کے PhD سے, اور بہت ان کی کوالٹی میں کمی. اس میں یہ پرابلم نہیں ہے کہ وہ خود سے کوئی بہت وہ تھے, ان کو کچھ پڑھایا ہی نہیں گیا. ہم نے جب انویسٹیگیٹ کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ PhD کی تعلیم میں جس قسم کی ڈیٹیلڈ انسٹرکشنز ہونی چاہیے وہ جو تعلیم پرووائڈ کی جائے وہ نہیں ہے. اس لیے ہم نے اس چیز کو چینج کیا. انڈر گریجویٹ ایجوکیشن میں بہت سیریس مسائل تھے, اس کو ہم کئی لیولز پہ دیکھتے ہیں. اس میں ایک چیز ہوتی ہے جیسے کہتے ہیں سٹیزن ایجوکیشن. آپ شہری ہیں اس ملک کے, آپ ایز اے شہری آپ کیسے کنڈکٹ کریں گے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ میں کرپشن نہ ہو, انٹالرنس نہ ہو, آپ کے جو ایک دوسرے سے آپ پراپرلی سویلائز طریقے سے بیہیو کریں, جو کہ اس ملک میں یہ روایات آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہیں کیونکہ ہماری یونیورسٹیز میں اس قسم کا کوئی سسٹم نہیں ہے. تو ہم نے ایک سٹیزن ایجوکیشن کا پورا سٹرکچر اس میں ڈالا ہے تاکہ ہر کوئی جو تعلیم حاصل کر کے نکلے اعلیٰ تعلیم, وہ اس قابل ہو کہ وہ پاکستانی شہری کہلایا جا سکے یا کہلائی جا سکے. وہ سارا سسٹم ہم نے اس میں ڈالا ہے. نمبر 2 آف کورس اس میں ٹیکنیکل سکلز ہیں کہ آپ امپلائیبلٹی آپ کی ہونی چاہیے. اس امپلائیبلٹی کے لیے لوگ کئی جو ریکوائرمنٹس تھی وہ پوری نہیں ہو رہی تھی. صرف چند محدود چند ایریاز میں پھر بھی مناسب سٹینڈرڈز تھے, باقی جگہ پہ سٹینڈرڈز بہت زیادہ پرابلمس آئے تھے. اور کچھ تھوڑی سی یونیورسٹیز ہیں جس میں کہ وہ سٹینڈرڈز مینٹین کر رہے تھے. ہم چاہتے ہیں کہ جو ہماری بڑی پبلک یونیورسٹیز ہیں اس میں آ جائیں. فائنلی یہ ہے کہ پبلک جو پریکٹیکل نالج ہوتی ہے کہ آپ جب پریکٹیکل میدان میں نکلیں, اس کے لیے کسی کو تیار نہیں کیا جا رہا تھا. تو یہ تمام چیزیں اب اس میں ہم نے کی. اب آپ یہ فرماتے ہیں کہ وائس چانسلرس کچھ نہیں ہے. دیکھیں اس وقت اگر کوئی بھی گورنمنٹ آپ کے خلاف ہو جائے تو ان کے ساتھ کچھ لوگ ملے ہوتے ہیں, اور آپ جب دیکھتے ہیں تو وہی چند محدود چند وائس چانسلر جو بار بار اپنی آواز بلند کرتے ہیں. ہم ہر وائس چانسلر کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہے.
اگر کوئی اس چیز کو ریکگنائز نہ کرے تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. وہ تعلیم کے میدان میں پھر ان کو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ تعلیم کے میدان میں لوگوں کو سچ بولنا چاہیے. یہ کہنا کہ ہم نے کنسلٹیشن نہیں کی، 2 سال سے میں یعنی ریگولرلی خط لکھ رہا ہوں کہ یہ پرابلمز ہیں، ان پرابلمز کو سالو کرنا ہے، یہ سولوشنز ہیں. ان خطوط کی بنیاد پہ ہم نے کنسلٹیشنز کرائیں، جس میں کچھ آئے کچھ نہیں آئے، اور کچھ نے شاید خط بھی نہیں پڑھے، کیونکہ جب وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں نہیں بتاتے تو ایسا لگتا ہے کہ ان کو جو ہم نے خط بھیجے تھے وہ خط بھی ان کی نظر سے نہیں گزرے. تو سب کے ساتھ ہم نے یہ آؤٹ ریچ کیا. اس کے بعد ان سارے جو مسائل تھے ان کو حل کرنے کا ایک وہ لایا عمل بنایا، پھر اس کو رول آؤٹ کیا، پھر لوگوں کے ساتھ کنسلٹیشنز کی، پھر اس کو کمیشن نے اپروو کیا. بہت بحث مباحثے کے بعد یہ سب اپروو ہوا. یہ ساری چیزیں اب بعد میں، چونکہ دیکھیں نا، اب اس وقت جب ایک چیز کو آپ پولیٹیکلی چیلنج کرنا چاہیں تو پھر لوگ تعویلیں نکالتے ہیں. تو اس قسم کی تعویلیں جو ہیں وہ بعد میں نکلی ہیں، شروع میں نہیں تھیں. انڈر گریجویٹ پالیسی میں جو 4 ایئرس کا پروگرام ہے اور یہ 2 ایئرس کا جو پروگرام ہے، یہ میں نے نہیں بنایا، یہ 2004 میں اپروو ہو چکا تھا. یونیورسٹیز اس پہ آلریڈی عمل انہوں نے کرنا شروع کر دیا تھا. ہم نے اس کو ایک سٹرکچر دے دیا ہے کہ تاکہ اسٹوڈنٹس کو جو چیز چاہیے وہ ان کو مل جائے. اس میں کچھ وائس چانسلر ایسے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے، شاید ان کو وائس چانسلر نہیں ہونا چاہیے، لیکن میجورٹی جو ہیں وہ اس پہ آلریڈی عمل کر رہے ہیں. سو یہ اس وقت جو ایک فیک نیوز کا یہاں پہ بہت زیادہ کامن ایلیمنٹ ہے. I don't feel that this is kind of the right thing to do. I think I've covered most of what people have said. If there are other questions, I'm very happy to answer them. But اس میں حارث اور پرویز آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ بوسٹن گروپ کیا ہے؟ ہاں میں اس پہ آتا ہوں. بوسٹن گروپ ہے کیا؟ لوگوں کا اعتراض ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک امریکن نہیں لوگ تو یار لوگ آپ خود سے بات کریں نا. یہ آپ میں آپ سے آپ رہنمائی کرتے ہیں، آپ استاد ہیں، ہمارے بھی استاد ہیں ماشاء اللہ. لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ میں پاکستانی نژاد لوگوں کا ایک تھنک ٹینک ہے جو بوسٹن گروپ کے نام سے پہچانا جاتا ہے. میں نہیں جانتا اس کو. ان لوگوں نے باقاعدہ سے مینوپولیشن کر کے پاکستان کی وائس چانسلر سرچ کمیٹیز میں اپنے بندے اڈاپٹ کروائے ہوئے ہیں. وہ نام لے رہے ہیں آپ کا. اچھا چلے بس پھر آپ ذرا اس پہ آپ ذرا انویسٹیگیشن کریں. پھر تو بہت مزے کی بات ہے. آپ کریں انویسٹیگیشن. بوسٹن میں ہاں میں پڑھا تھا، میں وہاں 1969 میں گیا تھا. میں پھر پی ایچ ڈی کرنے کے لیے دوبارہ گیا ایم آئی ٹی. ادھر میں وزٹنگ پروفیسر بھی رہا ہوں، لیکن بوسٹن گروپ کے نام سے تو میں نے کوئی چیز نہیں سنی ہے. بھائی گھڑنے میں کتنا وقت لگتا ہے پاکستان میں. جو ہاں کچھ اکانومسٹ ہیں، بوسٹن کنسلٹنگ گروپ، وہ تو ایک کنسلٹنگ کمپنی. ایک ہوتا تھا ایوب خان کے زمانے میں ہارورڈ ایڈوائزری گروپ، مگر وہ تو کب کا ختم ہو گیا. گستاو پاپا نے کب کے اللہ کو پیارے ہو گئے. اچھا لیکن ایک بات دیکھیے، مجھے ایک چیز سے تکلیف ہوتی ہے، اور صرف ایک چیز سے تکلیف ہوتی ہے کہ جو معیار تعلیم ہے پاکستان میں وہ دنیا کا پست ترین ہو گیا ہے. اتنا کہ خون کے آنسو میں روتا ہوں جب میں دیکھتا ہوں کہ میرے اسٹوڈنٹس کیا جانتے ہیں اور انہیں کیا آنا چاہیے. لیکن چلیے میں اپنی بات نہیں کرتا ہوں. آپ مشرق وسطیٰ کے ممالک کی طرف ایک نظر ڈالیں. ادھر ہمارے پاکستانی جاتے ہیں نا ملازمت کے لیے، انہیں کس قسم کی ملازمتیں ملتی ہیں بتائیے؟ سڑکیں کھودنے کی، پلمبر کی، الیکٹریشین کی، وہ تو اچھی نوکریاں ہیں، باورچی کی، مزدوری کی. آپ دبئی ایئرپورٹ پہ کسی وقت جائیں تو دیکھیں تو سارے مزدور بیٹھے ہیں. یہ وہ فلائٹ ہے جو آ رہی ہے پشاور، جو اسلام آباد، کراچی آ رہی ہے، کوئٹہ آ رہی ہے. لیکن آپ دیکھیں وہ جو بنگلور جا رہی ہے، دبئی سے بنگلور جا رہی ہے، دبئی سے ممبئی جا رہی ہے، ادھر کس قسم کے لوگ ہیں؟ وہ سارے انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، مینیجر ہیں، اعلیٰ طبقوں پر فائز ہیں. اعداد و شمار دیکھیے. اب دیکھیے ایچ ای سی کو بنے ہوئے کتنے 18 سال ہو گئے نا، 19 سال ہو گئے 2002 سے لے کر آج تک. تو یہاں اعلیٰ تعلیم کی شکل و صورت بدل چکی ہونی چاہیے تھی.
لیکن صرف 3% ایسے پاکستانی ہیں جو مشرق وسطی میں یہ ہائر لیول کے کام کرتے ہیں، باقی 97% یہ مزدوری اور چھوٹے موٹے کام کرتے ہیں. بھائی اگر ہم لوگ اپنی تعلیم کا معیار بہتر نہیں کریں گے تو وہ ساری نوکریاں انڈینز لے جائیں گے، بنگلہ دیشی لے جائیں گے، فلپینز کے لوگ لے جائیں گے، ہم جاہل کے جاہل رہ جائیں گے. اور یہ آپ نہ سمجھیں کہ یہ جو امریکہ نے اپنے خزانے کے منہ کھولے کہ اس سے ہماری یونیورسٹیاں بنی کہ اس سے تعلیم جنم لے سکی. نہیں، ایسے نہیں ہوا. جتنا پیسہ ضائع ہوا اور جس شخص نے اس کو ضائع کیا اور جس شخص نے جتنے پیسے کھائے اس سے، اس کا نام میں آپ کو بتاتا ہوں. میں بہت غصے میں ہوں اس وقت. وہ چور ہے. اس کا نام ہے عطاء الرحمان. عطاء الرحمان نے اپنی جیبیں بھری ہیں. عطاء الرحمان نے بیکار کی اسکالرشپس دی ہیں. عطاء الرحمان نے اپنے چیلے چماٹے اوپر کیے ہیں. عطاء الرحمان نے 7 نئی یونیورسٹیاں بنانے کا دعویٰ کیا تھا جو یورپ کے ساتھ منسلک ہوں گی. ایک بھی نہیں بن سکی. اس کے اوپر پورا خرچہ ہوا. وہ خود فرسٹ کلاس بزنس کلاس میں درجنوں دفعہ سفر کر چکا ہے. یہ شخص جو مہا کرپٹ ہے، مہا شیطان ہے، وہ آج چمچہ گیری کر کے عمران خان کے نزدیک دوبارہ پہنچ گیا ہے. میں بہت غصے میں ہوں اس لیے کہ میں حب الوطن پاکستانی ہوں. ایسے چوروں کو اگر آپ آنے دیں گے دوبارہ سے تو اس ملک کا بیڑا غرق ہو جائے گا. اور جرنلسٹ جی. سر آپ ابھی جی ڈی سی صاحبان کو کہہ رہے تھے کہ وہ سیاسی طور پہ استعمال ہوتے ہیں، تو جب آپ کی تعیناتی ہو رہی تھی اس وقت جو ایک پینل بنا تھا وہاں پہ بھی جو انٹرویو ہوئے اس میں کچھ جو امیدوار تھے ان کے نمبر زیادہ تھے، تو اس وقت تھا کہ آپ کو بھی سیاسی طور پر تعینات کیا جا رہا ہے، حالانکہ آپ کی ایج جو تھی وہ بھی کرائٹیریا کے مطابق نہیں تھی. اور اس وقت بھی میرا خیال ہے آپ کے خلاف کیس اسی پہ چل رہا تھا لاہور ہائی کورٹ میں. سر اس کے علاوہ سر آپ دیکھیں بات یہ بھی ہے سر کہ آپ نے اپنے دوستوں کو HEC میں کنسلٹنٹ کے طور پہ لگایا ہوا ہے اور ان میں سے 2 ایسے ہیں جن کی ایجوکیشن صرف BA ہے سر. اچھا میں تھوڑا سا اس پہ وہ کرتا. دیکھیں بات یہ ہے، میں تو سلیکشن بورڈ میں نہیں تھا، گورنمنٹ نے لگایا، انہوں نے سلیکٹ کیا. اگر آپ کا یہ کہنا ہے کہ میرا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ ہے تو میں اس ملک میں 1992 میں نے SDPI بنایا تھا اور اس وقت سے لے کے میں کانسٹنٹلی اس میں پالیسی کے ایریاز میں کام کرتا رہا ہوں. آج تک کسی پارٹی کو نہ میں نے سپورٹ کیا ہے نہ کسی پارٹی نے مجھے سپورٹ کیا ہے اور نہ میں کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں. میری صرف اور صرف ایک خواہش ہے کہ جو بھی گورنمنٹ آئے پاکستان میں وہ کامیاب ہو جائے کیونکہ ہمارے حالات بہتر ہو جائیں اور اسی لیے میں اس چیز کے اوپر کام کرتا ہوں. تو یہ اس قسم کی کیچڑ اچھالنے کو کسی نے اگر آپ کو کہا ہے تو پلیز یہ نہ کریں. سیکنڈ تھنگ از کہ اگر کسی نے ایج کا وہ کیا انہوں نے فیصلہ کیا وہ یا کورٹس ڈیسائیڈ کریں یا وہ ان سے جا کے پوچھا جائے کہ انہوں نے کیا پوچھا. یہ مجھ سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں. I have always done work in Pakistan with the greatest of commitments and I continue to work in Pakistan with the greatest of commitment. جو یہ چیز وہ ہوتی ہے کہ آپ نے دیانتداری سے ایمانداری سے ایک کام کو سمجھ کے اس کو امپلیمنٹ کرنے سے وداؤٹ فیئر اور فیور کسی سے ڈرنا نہیں اس طور سے کام کرنے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے تھرو ہمارے اسٹوڈنٹس تک یہ بات پہنچے کہ وہ بھی اسی طرح سے کام کریں. وہ بھی جب پبلک سروس میں آئیں ڈرے نہیں کسی سے. اللہ تعالیٰ آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے. آج تک کسی سے میں نہیں ڈرا. اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی ہے, آگے بھی اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا. کوئی ایسی بات نہیں ہوتی. یہ جو آپ فرما رہے تھے کہ اپنے دوستوں کا لگایا, I have no friends. I only
select people on merit. جو میرٹ پہ آتے ہیں ان کو میں لگاتا ہوں. اور ایک چیز میں آپ کو تھوڑی سی ایکسپلین کر دوں, یہ شاید آپ کی سمجھ میں پریکٹیکلی ہے, لیکن ٹیکنیکلی لوگوں نے اس پہ کنفیوژن کریٹ کی ہوئی. پریکٹیکلی یہ ہے کہ یہاں پہ لوگ جو ہیں جب یہ ریکروٹمنٹ کرتے ہیں وہ اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ آپ کو کیا آتا ہے اور آپ اس ادارے کے لیے کیا کر سکتے ہیں. میں جب انٹرویو کرتا ہوں لوگوں سے, میں پہلا سوال پوچھتا ہوں کہ آپ کو کیا آتا ہے, آپ کیا کر سکتے ہیں. پھر میں اس کا ایویڈنس دیکھتا ہوں. ان کی یہ نہیں ہوتا کہ میں ڈگری کے اتنے نمبر دوں گا اور اتنے نمبر دوں گا, ہر ڈگری میں فرق ہوتا ہے. ہمارے پاس الخیر یونیورسٹی کے بھی پی ایچ ڈیز آتے ہیں اور آکسفورڈ یونیورسٹیز کے بھی پی ایچ ڈیز آتے ہیں. ہمارے ہاں جو سسٹم تھا اس میں سب کو 10 نمبر دے دیے جاتے تھے, یا زیادہ یہ ہوتا ہے کہ ایک کو 10 دے دیے, ایک کو 9 دے دیے. دس از ناٹ رائٹ. ہم نے ایسیس کرنا ہوتا ہے کہ ان کو آتا کیا ہے, اس ڈگری کے پیچھے کیا چیز ہے. اس ڈگری کا یہ مطلب ہے کہ ان کو کچھ آتا ہے یا نہیں آتا ہے. ان کے پریکٹیکل ایکسپیرینس کو دیکھنا پڑتا ہے. ان کو پوچھنا پڑتا ہے کہ آپ ذرا ایکسپلین کریں کہ آپ نے ایسا ایشو کبھی ایڈریس کیا یا نہیں کیا. اس چیز پہ بیسس پہ ہم وہ کرتے ہیں, لوگوں کو سلیکٹ کرتے ہیں اور لوگوں کو اپوائنٹ کرتے ہیں. ہماری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ یہ تمام معاشرے میں اس طریقے سے ہونا چاہیے. یہ ایک ٹیکنیکل قسم کا کہ وہ غلط الٹے پلٹے نمبر دے کے اور کسی کو آگے کر دیا کسی کو پیچھے کر دیا, دس از نان سینس. دس از نان سینس. اور اسی وجہ سے کئی جگہ پہ انکلوڈنگ پاسٹ پیپل ہو آر اپوائنٹڈ ٹو HEC وہ لگے ہوئے ہیں اور سمجھ نہیں آتی کہ کام یہ ہے اور یہ کام آپ کو آتا ہی نہیں. HEC کا کام ہے ریگولیشنز بنانا. اس میں ہمیں چاہیے کہ لوگوں کو آتا ہو کہ جی لیگل ریگولیشنز کیسے بنائی جاتی ہیں. اس میں چاہیے کہ کریکولم کیسے بنتا ہے, ڈیزائن کیسے ہوتا ہے. اس میں چاہیے کہ ریسرچ کیسے ہوتی ہے. لوگوں کو اس چیز کی بنیاد پہ نہ سلیکٹ کیا گیا, نہ ٹرین کیا گیا, نہ ان کو پروموٹ کیا گیا. اب وہ ایک ادارہ بن چکا ہے اور ایک ریکوائرمنٹس ہے جن کا آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ علیحدہ علیحدہ گھروں میں رہ رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. سو آئی ہیو انٹروڈیوسڈ اے برانڈ نیو ریکروٹمنٹ سسٹم. وہ آپ دیکھ لیں, وہ ہم نے لکھ کے کمیشن سے اپروو کرا کیا. تمام چیزیں اس میں لکھی ہوئی. Everybody who has been selected on merit. نہ کسی سے میں دباؤ میں آتا ہوں اور نہ کسی غلط آدمی کو یا غلط عورت کو سلیکٹ ہونے دیتا ہوں. This is the way in which I have run this organization and this is the way I have run every organization that I have run. میں یونائٹڈ نیشنز میں بھی کام کر چکا ہوں, میں انٹرنیشنل ریسرچ انسٹیٹیوشنز میں کام کر چکا ہوں. میں نے SDPI بنایا فرام اسکریچ. It was just 2 people and it built up to the number 1 think tank in Pakistan. وہ اسی وجہ سے بنایا کہ ہم نے یہ تمام میرٹ بیسڈ کنسیڈریشنز رکھے اس میں. ہمارے تعلیمی نظام میں یہ میرٹ بیسڈ بہت فنڈامنٹل ہے جو اس وقت اس پہ عمل نہیں ہو رہا. یا آپ یہ الٹے, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہمارا ایک سسٹم تھا بیسٹ ٹیچر ایوارڈ. میرے پاس فائل آئی کہ جی بیسٹ ٹیچر ایوارڈ. میں نے پوچھا کہ جناب پچھلے سال کس کو ملا تھا. انہوں نے ایک لسٹ بتائی, اس میں کچھ لوگوں کو میں جانتا تھا. میں نے کہا ان کو تو ٹیچنگ نہیں آتی, آپ نے کیسے ایوارڈ دے دیا. انہوں نے کہا جی ان کے نمبر زیادہ تھے. میں نے کہا بھائی کس چیز کے نمبر دے دیے. پتہ یہ چلا کہ نمبر یہ ہیں کہ آپ نے پرچے کتنے لکھے ہیں, آپ کتنے عرصہ پروفیسر رہے ہیں, کتنے عرصہ اسسٹنٹ پروفیسر رہے ہیں, چیئرمین تھے. میں نے کہا بھائی اس کا ٹیچنگ سے کوئی تعلق ہے. کسی کو HEC میں یہ انٹرسٹ نہیں تھا کہ جا کے پوچھیں کہ آپ ٹیچنگ کی کوالٹی کو ہم کیسے ایسیس کریں. کوئی ہم نے یونیورسٹیز کو بھی نہیں بتایا ہوا تھا. تو نئے سرے سے پھر ہم نے تشکیل کی ہے. ہم نے ان کے کریکولمز دیکھے, ہم نے ان کے لرننگ آبجیکٹیوز دیکھے, ہم نے ان کے لیسن پلانز دیکھے, ہم نے دیکھی کتابیں انہوں نے کیا دی ہیں, ہم نے ان کے ایگزامز دیکھے, ہم نے ان کے ویڈیو سنے, ہم نے ان کے پاور پوائنٹس دیکھے. تب جا کے ہم نے وہ اس پہ کیا. تو اس پہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا. نا دی مین تھنگ از کہ اگر آپ کا کوالٹی میں انٹرسٹ ہے تو اٹ از ناٹ راکٹ سائنس, یو کین ایڈریس اٹ. اگر آپ کا کوالٹی میں انٹرسٹ نہیں ہے تو آپ یہ الٹے پلٹے کام کریں گے. یہ سب الٹے پلٹے کام ختم کرنے کے لیے میں آیا تھا اور سب کو میں نے ختم کیا. جہاں تک ہو سکتا ہے میں نے ان کو ختم کیا. جی اور بولیں. سر یہ بتائیے گا, ایک تو جب ڈاکٹر پرویز گود بھائی صاحب نے جو
डॉक्टर अताउर रहमान साहब के हवाले से जो बात की है, आप इस बात को कितना इंडोर्स करते हैं? दूसरा डॉक्टर साहब आपसे ये पूछना है कि आपने कहा कि डॉक्टर अताउर रहमान साहब ने अपने जेब भरी, तो ये अमाउंट कितनी रकम है और आपने इस हवाले से कितनी दफा कहाँ पे कोई आवाज उठाई सर इससे पहले? मैं 2004 से आवाज मुसलसल उठाता रहा हूं। ये बातें मैंने लिखी हैं और मैं आपको बहुत से हवालाजात दे सकता हूं अगर आप चाहें। ये बातें मैंने कही हैं और जिस खुले तरीके से मैंने आज ये बात की है, आज मैंने आप सबके सामने कहा कि एक करप्ट आदमी है, उसका कागजी सबूत मेरे पास मौजूद है। मैं जानता हूं कि ये पब्लिक स्टेटमेंट है, मैं जानता हूं कि वो मुझे अदालत में ले जा सकते हैं, मुझ पे केस कर सकते हैं, मुकदमा दायर कर सकते हैं, जिसके लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूं, इसलिए कि मेरे पास सबूत है, कागजी सबूत है, लोग हैं जो गवाही देंगे। और आ जाइए अताउर रहमान साहब, आ जाइए, पता चलेगा, आपका पोल खुलेगा। डॉक्टर साहब आपसे देखिए, जो सबूत है वो तो जो है, मुझे सिर्फ ये पता है कि हमने सब पे अकाउंटेबिलिटी लगाई है, सबको हमने कहा है कि जी आप अकाउंटेबिलिटी करें, और कुछ लोगों ने उससे इनकार किया है, जिसमें अताउर रहमान साहब शामिल है। तो आप खुद ही नतीजा अखज़ कर सकते अभी तो इंटरम चार्ज भी सर उन्हीं को दिया जा रहा है। हैं। ये बहुत सानिया होगा इस मुल्क के लिए, तो आप देख लीजिए। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू जी, वेरी काइंड।